बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़िज़ीन, दोस्तों और तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से आज जो ये अमल के तरीक़े कार हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें बताऊंगा कि जो लोग अमल में नाकामयाब होते हैं उनके लिए किस तरीके से अमल करना चाहिए और बामुवक्किल अमल होता कैसा है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसे बनाया कैसे जाता है और जो पहले से अमल बने बनाए हैं उसे कैसे पढ़ा जाता है, उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए, उसमें परहेज क्या क्या होते हैं और किस तरीके से वाकई अमल पढ़ने से मुवक्किल ज़ाहिर होते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ 4 टॉपिक जो है आपका कवर करूंगा। उसके बाद में दूसरी वीडियो में 4 और तीसरी वीडियो में 2, क्योंकि आपको पूरा समझाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग बहुत दिनों से जो है अमल तो कर रहे हैं, लेकिन वाकई उनके सामने मुवक्किल क्या, एक मक्खी या मच्छर तक समझ लीजिए नहीं आते हैं। और मुवक्किल हाजिर कैसे होते हैं, इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो आपका अमल करना या ना करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करते हैं कि मुवक्किल जाहिर हो जाए, लेकिन उसमें क्या कमी हो जाती है, आज मैं इस वीडियो के जरिए से और आने वाली वीडियो के जरिए से आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन चीजों को समझने के बाद अगर आप अमल करेंगे तो आप नाकामयाब नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों को इसकी तौफीक दे और इसे समझें लोग। आपको अल्लाह और उसके रसूल की जानिब अगर चलना है और अल्लाह की मखलूक से कोई काम लेना है तो आपको वैसा किरदार पेश करना पड़ेगा। जब तक आप वैसा किरदार पेश नहीं करेंगे तो सामने वाला मुवक्किल जो गैबी दुनिया से है वो आपसे मुतासिर नहीं होगा, और जब तक वो आपसे मुतासिर नहीं होगा तब तक वो आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए अमल की मुद्दत, ठीक है, अमल की मुद्दत कितनी होनी चाहिए। देखिए अमल की मुद्दत पढ़ने वाले की कुव्वत पे पहले तो होती है। ठीक है, कोई बंदा 41 दिन में अगर 1.25 लाख कर लेता है और 1.25 लाख के साथ साथ उसका रुझान कैसा है, पढ़ने का तरीका कैसा है, क्या उसके पढ़ने में उसके दिमागी खलल होते हैं कि नहीं होते हैं, उसके ख्यालात भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं, ठीक है, और वो कितनी दिलचस्पी से पढ़ता है कि मतलब अपना जो अमल वो पढ़ रहा है उस अमल में वो कहीं भी जो है भटक नहीं रहा है। अगर इन चीजों से वो अलग है और उसका पूरा दिल और दिमाग जो है यकसुई पे बना हुआ है और अपनी अमल की जानिब चल रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर ही वो अमल कामयाब हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही वो 40 दिन की बजाय 120 दिन करता है तो उससे बड़ी ज़कात अदा होती है। ठीक है, अब ज़कात में भी इसके मसले हैं ना। जैसे पहला मसला है अदद सगीर, वो जो है सबसे छोटी ज़कात होती है, फिर उसके बाद है सगीर असगर, फिर उसके बाद है जो है कबीर अकबर, फिर उसके बाद है फिर उसके बाद कबीर है, फिर उसके बाद कबीर अकबर है। ठीक है, इन तरीकों से उसकी ज़कात अदा होती है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखिए मैं आपको जो अमल इसके बाद बताऊंगा वो अमल है नादे अली शरीफ का। ठीक है, उसकी मुद्दत 41 रोज की है। उसके जो पढ़ने के तरीक़ेकार होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके जो रोज के अदद होंगे वो होंगे 1100। ठीक है, 1100 अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो 41 दिन में वो उसका मुवक्किल आपके पीछे के हिस्से में, मतलब आपके पीठ पे जाहिर होगा, सामने जाहिर नहीं होगा। आपसे वो हम कलाम होगा, दुआ सलाम होगी, बातचीत होगी, शर्त चाहे तमाम होगी, और उसमें जो मुवक्किलीन जाहिर होते हैं वो औलिया होते हैं, वली होते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझिएगा। अगर आप वैसे मुवक्किल को जाहिर करना चाहते हैं तो आपको भी वैसा किरदार अपने आप को पेश करना पड़ेगा। अगर आप वैसा किरदार पेश नहीं करते हैं तो बताइए क्या आपके सामने कोई वली जाहिर होगा या कोई मुवक्किल जाहिर होगा? नहीं होगा। वो तभी आपके सामने जाहिर होता है जब आपकी रूहानियत उसकी रूहानियत के बराबर हो जाती है या फिर उससे ज्यादा हो जाती है।
ٹھیک ہے، میری اس بات کو سمجھیے گا۔ اب 41 دن ہی کیوں؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کوہ طور پہ جانے سے پہلے آپ کو جو ہے 41 دن کا چلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پہاڑی پہ جب آپ گئے تو آپ نے 41 دن کا چلہ کرنے کے بعد ہی آپ سے اللہ سے روبرو ہوئے، آپ کو بہت سارے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا اور آپ کو وہ ہدایت عطا کری کہ جس سے آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں نذرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی، اور نبوت بھی آپ کو جو ہے وہاں سے اختیار میں آئی۔ ٹھیک ہے، اب جو نارمل انسان ہیں وہ کیا 41 دن میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ان کی روحانیت کیا اتنی تیز ہے؟ جی نہیں۔ ان کو چاہیے کہ جو لوگ پہلے چلے میں کامیاب نہیں ہوتے، یعنی کہ 41 دن، ٹھیک ہے، 41 دن میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو اس چلے کو اسے روکنا نہیں چاہیے، اس چلے کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو 120 دن تک لے کے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ 120 دن تک کریں گے تو آپ کی روحانیت اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس موکل کو حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال کریے گا۔ بہت سی ایسے جو عاملین ہیں جن کی روحانیت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کا سمجھ لیجئے کہ مطلب اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو اتنا فیض ملتا ہے کہ ان کے سامنے پہلے ہی دن سے جو ہے عملیات کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے پہلے ہی دن سے جو ہے جنات حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ سمجھیے، اگر آپ کے سامنے وہ نہیں آ رہے تو آپ کی روحانیت میں کمزوری ہے۔ آپ جو ہے ہر وقت چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے ٹہلتے ہوئے سوتے جاگتے جیسے بھی ہو، آپ درود اور استغفار کا جو ہے اہتمام کریں۔ ان چیزوں کو کرنے سے جو ہے آپ کی روحانیت بڑھے گی، تبھی آپ جو ہے اپنے عمل میں کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، میرے بھائیوں، اب آئیے بات کرتے ہیں عمل کے موکل کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، عمل کے موکل کو جو حاضر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ 2 قسم سے ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ پہلی قسم میں ویسا عمل بنایا جاتا ہے جو موکلوں کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو بتا دوں، جیسے مان لیجیے کوئی بھی سورہ ہے، یا میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے ڈیمونسٹریشن دے دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا اگزامپل بتا دیتا ہوں، جیسے عجب یا اسرافیل بحق فلا فلا فلا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ ظاہری موکل کا عمل شروع ہوتا ہے، لیکن جب ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے ظاہری موکل میں اسے کنورٹ کیا جاتا ہے، اسے بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہی ہم نارمل پڑھتے ہیں صرف باطنی تسخیر کے لیے، مطلب ہمارے اوپر روحانیت ظاہر ہو، تو پھر ہم ڈائریکٹ جو ہے کوئی سورہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹ کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو جس طریقے سے قرآن شریف میں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو صورتیں اتاری ہیں ویسے ہم ڈائریکٹ جو ہے بسم اللہ اور درود پڑھنے کے بعد شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں روحانیت ملتی ہے، نہ کہ اس میں کوئی موقع ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ظاہر اور باطنی عمل کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عمل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم جو ہوتی ہے وہ موکل کے ساتھ ہوتی ہے، دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ روحانیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جو ڈائریکٹ روحانیت کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کے قلب کو بیدار کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے قلب کو اس طریقے سے بیدار کر دیتی ہے کہ وہ اندر سے صاف ہو جاتا ہے، اس کے سارے غرد و غبار ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں آپ پہ جو ہے شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو روز جو ہے یا ہفتے میں آپ کو کوئی نئے نئے خواب دکھائے جائیں گے، اب وہ خواب آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے، جو بھی خواب جو ہے آپ کو اس طریقے سے دکھائے جائیں جو آپ کے ساتھ نہ آپ نے کبھی سوچا ہو، نہ آپ نے کبھی اسے اپنے خیال میں لایا ہو، اور وہ خواب اگر آپ کو دکھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کو پہلے سوچئے سمجھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے جو ہے آپ کے خواب میں وہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا جو ہے ترجمہ یا اس کی جو ہے عمل کی جو آتی ہے عمل کا جو سسٹم ہے، مطلب کہ اگر آپ عمل پڑھ رہے، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو خواب آتا ہے، اس میں کچھ کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے بذریعہ خواب کے ذریعے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی شناخت کی جاتی ہے، اس کی شناخت کے بعد جو ہے پھر اس پہ چلا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ظاہری عمل میں جو ہے موکل کا معاملہ جو ہے وہ ظاہری عمل میں کیا ہے۔ تو ظاہری عمل کے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا جو اسما ہوتا ہے، یا جو آیتیں یا صورتیں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ عجب یا
فلاں فلاں کے نام کے ساتھ جو ہے جو بھی آپ کے موکلین بنتے ہیں ان کے ساتھ اسے شروع کیا جاتا ہے، اور اس کی مدت جو ہے 41 دن کم از کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 41 دن تک کریں گے تو اس دیکھیے روحانیت کا معاملہ یہاں پہ آتا ہے، اگر آپ کی روحانیت تیز ہے تو تیسرے چوتھے دن سے ہی آپ کے عمل میں حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جس کمرے میں پڑھتے ہیں اس کمرے میں یا پھر آپ کے مصلے کے نیچے یا آپ کے آمنے سامنے کوئی بھی چیز آ کے جو ہے وہ اپنا جو ہے روپ بدل سکتی ہے، اپنا جو ہے طریقہ کار دکھا سکتی ہے، آپ کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے، آپ کو عمل سے بھٹکانے کے لیے کوئی بھی حرکت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری اور باطنی موکل کے معاملات جو ہے، ظاہری اور باطنی عمل کے معاملات جو ہیں یہی ہیں، لیکن جب باطنی عمل کیا جاتا ہے تو باطنی عمل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے قلب کو اس طریقے سے جو ہے شروع اور ظاہر کر دیتا ہے کہ اللہ کی تجلیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو ہر طریقے سے اضافہ ملتا ہے، روزگار میں، کاروبار میں، آپ کی دنیاوی پریشانی میں آپ کو اس سے نجات ملنے لگتی ہے، آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بننے لگتے ہیں۔ تو یہ فرق پڑتا ہے، اور ظاہری میں یہی چیز جو ہوتا ہے وہ ہم موکلین کے ذریعے جو ہے اسے حل کراتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ مجھے امید ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں عمل کے پرہیز کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ دیکھیے عمل کا جو پرہیز ہے، عمل کا پرہیز میں 3 طریقے کے پرہیز ہوتے ہیں، پہلا تو جلالی، دوسرا جمالی، اور تیسرا جو ہے ان تینوں سے زیادہ جو ہے خطرناک جو پرہیز ہوتا ہے وہ آخری پرہیز ہوتا ہے، اس پرہیز کو کہا جاتا ہے پرہیز اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ پرہیز اعلیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف جو ہے آپ کو یا تو کھجور کے ذریعے جو ہے عمل کرنا ہوتا ہے، یا ڈرائی فروٹس یعنی کہ میوے کے ذریعے عمل کرنا ہوتا ہے، یا پھر آپ کو جو کی روٹی کشمش کے ساتھ یا ساگ کے ساتھ یا ہری سبزی میں ساگ کے ساتھ یا پھر جو ہے کھجور کے ساتھ جو ہے 41 دن کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے عمل میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ جس سے جو ہے موکلین ظاہر ہو کے آپ کے تابع ہو جاتا ہے، آپ سے کوئی ہم کلام بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کے تابع ہو جائے گا، اور تا حیات آپ کے تابع رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے جو ہے دنیاوی اور دینی کام کرے گا، آپ کے مصلحات کو حل کرے گا۔ یہ حیثیت ہوتی ہے پرہیز کی میرے بھائیوں۔ دیکھیے پرہیز جلالی میں کیا ہوتا ہے، پرہیز جلالی میں آپ کا ہر قسم کا گوشت، جو کسی بھی جانور کا گوشت ہو، اسے آپ نے ایک دم ترک کر دینا ہے، نہیں کھانا ہے اسے۔ اگر آپ اسے کھائیں گے تو آپ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ گوشت اتنا بھی نہ کھاؤ کہ اپنے پیٹ کو قبرستان کر دو، جانوروں کے گوشت کا قبرستان کر دو۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عاملین کے لیے یہ سخت جو ہے روکا گیا ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے پرہیز جمالی کی۔ پرہیز جمالی میں آپ کا جو ہے آپ کو دودھ، انڈا، دہی، ملائی، گھی، پیاز، لہسن، ان چیزوں سے آپ کو ایک دم پرہیز کرنا ہے، اور آپ جب بھی عمل شروع کرنا چاہیں تو کم سے کم 10 دن پہلے سے ہی یہ پرہیز تمام شروع کر دیں۔ جب آپ 10 دن پہلے سے یہ عمل جو ہے پرہیز شروع کر دیں گے تو آپ کو عمل میں اپنے 3 یا 4 دن بعد سے یا 1 ہفتے بعد سے ہی آپ کو لذت ملنا شروع ہو جائے کہ اس عمل کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو یہاں بیان نہیں کر سکتا، اللہ جو ہے جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جب عمل آدمی اس طریقے کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں۔ اب بات جو ہے آگے کی جو ہے موکل ظاہر کیسے ہوتا ہے، عمل کی کس زکوٰۃ سے موکل حاضر ہوتا ہے، نماز کیوں ضروری ہے، عملیات میں عمل میں بخور خوشبو کی کیا ضرورت ہوتی ہے، عمل کب پڑھنا چاہیے، اور جو ہے علم نظوم کو کیسے بنایا جاتا ہے، ان سب کی ساری جانکاری میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے جو ہے اتفاق رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو بہت ہی جلد جو ہے ان چیزوں کے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اور آپ سے امید ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کریے گا میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔